बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। तो गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने एक मिसाल उसकी दी थी कि लोगों को शुबह पैदा होने का क्या सबब है। वो कुरान करीम को पढ़ते हैं लेकिन उनकी वहाँ के हालात व वाक़यात पर नज़र नहीं होती, तो वो अपने ज़हन में, अपने ख़्याल में एक चीज़ को बिल्ड करते हैं और फिर उसी के ऊपर उसकी बुनियाद रख लेते हैं, तो उनको वो शुबा हो जाता है। आज मैं एक दूसरी मिसाल आपको दूंगा कि ये जो जिनके ज़हन में शुबहात पैदा होते हैं वो किस तरह से होते हैं और वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस आयत का ये माना है या इस सूरत का ये माना है, और वो एक फ़र्ज़ कर लेते हैं लेकिन वो होता उस तरह से नहीं है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी तक तो ये क्लियर नहीं है जब तक मैं इसको आगे खोल कर बयान न करूँ। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। हम चूँकि मगरिब में रहते हैं तो इसलिए हमारा मगरबी लोगों से राब्ता रहता है, कुरान करीम के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से उनसे वो बातें होती रहती हैं। तो जो बातें सामने आती हैं, आई हैं और उन पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, कलाम किया, बातें हुई, तो उन्हीं बातों को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। उनका ताल्लुक़ ये है कि मैंने इस्टेब्लिश ये करना है, बिल्ट ये कर रहा हूँ कि मसला तौहीद के समझने में लोगों को गलतियाँ हुई हैं और वो गलतियाँ होती हैं। और देखें, इन लोगों को जिस तरह से गलतियां हुई हैं, इसी तरह मसला तौहीद को समझने में भी कुछ लोगों को गलतियां हुई हैं, उनका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारा प्रोग्राम मुकद्दिमा है तौहीद और रद्द शिरक का। तो अब वो गलतफहमी जो है उसकी मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। एक मिसाल देता हूँ, मेरा ख्याल एक मिसाल में ही सारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। पिछली बार भी मैंने एक मिसाल शुरू की थी तो वो बस उसी में वो हो गया था प्रोग्राम। मगरब के लोग ये इतराज़ करते हैं कि कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं उसके अंदर हम एक वाक़या को एक तरतीब के साथ नहीं पाते। मसलन किंग एडवर्ड के बारे में एक बात है कि वो फ़लाँ जगह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर वो कैसे बादशाह बना, उसने कहाँ कहाँ जंगें लड़ी, तो एक स्टोरी चलती जाती है। इसी तरह बाइबल के अंदर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उनका कहना यह है कि वहाँ से एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ है और फिर वो आगे चलता जाता है, कैसे आगे गए, कैसे सफ़र किया। लेकिन कुरान में उनके ख़्याल में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि एक वाक़या एक कुरान एक बात करता है और वो बात अभी अधूरी होती है कि दूसरी साथ उसके बाद शुरू हो जाती है, फिर तीसरी बात होती है वो भी अभी अधूरी होती है तो एक और उसके साथ वो बात शुरू हो जाती है। बल्कि मैं आपको ये बात सुनाऊं, चूँकि ये दुनिया भर में प्रोग्राम जा रहा है, नाउज़ बिल्लाह, जिन लोगों ने कुरान पर PhD कर रखी हैं इसी नज़रिए से कि ये कुरान गलत है, खुदा की किताब नहीं है, वो तो अजीब किस्म की बातें करते हैं। तो ये बात आपको जाननी चाहिए, ताकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुमकिन है अल्लाह ताला कि किसी के जहन में ये बात उभर आए, जिसका कुरान में ऐलान है ना, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान आसान है, कौन है हाथ उठाए जो इससे नसीहत हासिल करे। तो जब मैं ये इतराज़ात बता रहा हूँ, उनके शुबे बता रहा हूँ, क्यों शुबे पैदा होते हैं, तो मुमकिन है कि ये प्रोग्राम को देखकर किसी के दिल में ये बात आ जाए कि मैं ख़ुद कुरान को पढ़ूँ, उसकी स्टडी करूँ
اور اہل علم سے پڑھوں، تفاسیر کو دیکھوں، تو قرآن کے ساتھ دوستی اس کو ہو جائے اور قرآن کے ساتھ دوستی کرنے کا ایک جذبہ اس کے اندر جنم لے لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ یوں بات کرے، نعوذ باللہ، کہ ایک بندہ کوئی پاگل سا ہو اور وہ یوں کہے سکندر اعظم بادشاہ تھا، پھر وہ کہے شازیہ کو نظرہ لگ گیا تھا، پھر وہ کہے ریحانہ کے بیٹے کی عمر 5 سال ہو گئی ہے، پھر وہ کہے کل بارش بڑی ہوئی تھی۔ تو نعوذ باللہ جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں تو وہ اس طرح قرآن پر طنز کرتے ہیں کہ یہ اس کا قرآن کا سٹائل ہے کہ پہلے ایک بات ہوتی ہے، پہلے ہوتا ہے جی کہ وہ بنی اسرائیل کو ملا منسلوہ ملا اور ساتھ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گائے ذبح کی، پھر ہو جاتا ہے کعبہ تعمیر ہوا، اور پھر ہو جاتا ہے کہ روزے رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح کی بات ہے، شازیہ کو نزلہ ہو گیا، ریحانہ کا بیٹا بڑا ہو گیا، کل بارش ہوئی تھی، تو ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ تو اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے باتیں کرنے کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو کسی طریقے سے ثابت کریں کلام اللہ نہیں، مگر یہ سب ان کے شبہ ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، ایک طرف سے لے کر اخیر تک وہ جاتے نہیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے تو اچانک مضامین بدل جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب کوئی بات شروع کرتا ہے تو پہلے جیسے میں نے بتایا لوکل لوگوں کو خطاب کرتا ہے، پچھلا سارا پروگرام میں نے اس پر کیا، 62 آیتوں میں 30 آیتوں میں لوگوں کو خطاب ہوتا ہے، پھر مثالیں دی جاتی ہیں، پھر آخر واپس وہ ٹرن آتا ہے، اس میں تضمینیں ہوتی ہیں، خطاب ہوتے ہیں۔ تو جب تک وہ شان نزول کے حالات، جنگی حالات، واقعات ہوتے ہیں، پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، جب تک اس بات پر کسی کی نظر نہ ہو تو وہ بندہ نہیں اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے لیے پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے موٹر وے کا جاننا ضروری ہے، اس کے لیے سبب نزول کا جاننا ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات عرب کی تاریخ، اقوام، وہاں کی اقوام، ان کے عقائد و نظریات، پوچھے گئے سوالات کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہ کرے تو لازمی ہے کہ اس کے ذہن میں شبہ شروع ہو جائیں گے، ایسے ہی خواہ مخواہ وہ شبہ اس کے شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہ باتیں کرے گا، سمجھے گا، تو پھر وہ کبھی بھی انشاءاللہ شبہ نہیں ہوگا، ایک سے ایک بات اس کے آگے جو ہے نا وہ کھلتی چلی جائے گی۔ ایک بندے نے برازیل کے حالات پڑھنے ہوں تو وہ بنگلہ دیش کی تاریخ کو لے کر بیٹھ جائے اور کہے میں نے برازیل کی پوری قوم کی اور پوری ترقی، پروگریس، کتنے پناہ منسٹر آئے، کتنے گورنر ہوئے، کتنا علاقہ ہے، کتنے ڈیم ہے، تو میں نے یہ سارا جاننا ہے۔ تو پی ایچ ڈی تو اس نے کرنی ہے برازیل کی تاریخ پر، اور وہ بنگلہ دیش کی کتاب لے کر بیٹھ جائے اور وہ پوری کتاب پڑھ لے، تو وہ کہے یہاں تو مجھے برازیل کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چائنا پر اس نے اسٹڈی کرنی ہے تو وہ کیا کرے، ارجنٹینا کی تاریخ کو لے لے، وہ سامنے رکھ لے، تو کیا ملے گا اس کو؟ جس علاقے کو سمجھنا ہو اس علاقے کی تاریخ، جغرافیہ، حالات و واقعات کا جاننا ضروری، تب جا کر وہ بات بنتی ہے۔ اسی طرح قرآن نازل ہوا ہے عرب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے عرب میں، تو جب تک اس کی تاریخ کے، اس کے موٹر وے کو نہ سمجھا جائے تو وہ بندے کو شبہ پڑتے ہیں۔ پھر جب تک وہ کسی کے پاس امام رازی جیسے بندے کو نہ پائے، وہ محمد بن اسحاق جیسے بندے کو نہ پائے، وہ علامہ سعیدی صاحب جیسے بندے کو نہ پائے، کسی اللہ والے کو نہ پائے، تو وہ شبہ رہتے ہیں، ممکن ہے ان شبوں کے ساتھ وہ دنیا کی چلا جائے۔ لیکن اگر قسمت مقدر اچھا ہو اور گنبد خضرا سے تعلق پیدا کر لے تو کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت بقرہ ہے، پہلے آپ اس کا شبہ سن لیں اور پھر میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیتا ہوں اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ بلکہ سورہ فاتحہ پر بھی وہ کہتے ہیں پہلے رب کا بیان ہے، پھر رحمت رحیم کا بیان ہے، پھر قیامت کا بیان، پھر عبادت کا بیان، پھر دعا۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ ان کے خیال میں تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تعلق تو بنتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب الحمدللہ کہا، تمام تعریفیں اس کے لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ چونکہ وہ رب ہے
اور وہ رحمان رحیم ہے، اس نے جو عطا فرمایا ہے وہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، یہ اس کا کرم ہی کرم ہی کرم ہی کرم ہے، اور اسی کے اختیار میں قیامت کا دن ہے، فیصلے کرنے ہیں۔ تو جب ساری باتیں اس کی ہیں تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور اس کی عبادت کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں جب تک اس کی توفیق نہ ہو، پھر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ میں اشارے ایک دو آپ کو دے دیے۔ بقرہ میں وہ کہتے ہیں پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر منافقین کا کفار کا ذکر آتا ہے، اور کفار کا ذکر بھی عجیب طریقے سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد آدم کا ذکر آ جاتا ہے، آدم کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے، پھر ان کے واقعات بے ربط سے چلتے ہیں، یہ گائے ہے، یہ ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، پھر یہ آ گیا کہ وہ ایسے کر رہے تھے، پھر آگے کعبے کا ذکر آ جاتا ہے، پھر تبدیلی کعبہ کا ذکر، پھر رمضان۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ان کو کنفیوزنگ ہوتی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اوپر سے گزر کر، چونکہ وہ ٹائم نہیں کہ ساری سورہ بقرہ پر جتنے اعتراضات ہیں میں ان کا احاطہ کروں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ عجیب شبہ ہے کہ آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں آگے ہے ان کے دلوں پر مہریں ہیں، تو اگر دل پر انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا تو ان کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت، اور اگر ان کے دلوں پر پہلے ہی مہریں لگا دی گئی ہیں تو اب وہ ایمان لائیں گے کیسے؟ اس میں ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بیچارے کہتے ہیں۔ اب میں اس شبے کو دور کر، اس کا میں صرف اشارہ دے سکتا ہوں، تفصیل نہیں اس پر جا سکتا۔ اشارہ اس کا یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک پریفیس ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور ہر کتاب کی ایک تلخیص پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلخیص دیکھیں کہ پورے قرآن کے مضامین بلیونگ کے، عمل کے، تاریخ کے اور اس کے اجر کے، جتنا کچھ ہے قرآن میں وہ سارا سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی سورت اور پورا قرآن سمویا ہوا ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عبادت ہے، دعا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دیکھو تو پورا موٹر وے ہے، اور رب کے لفظ کا تو پوری قرآن میں تشریح آگے آتی ہے۔ اور الحمدللہ بزرگ کہتے ہیں